बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। अपनी ताकत के नशे में चूर होकर भूल कर खुदा की खुदाई। सद्दाद कौन था, उसने जन्नत जैसी जगह क्यों बनाई? आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। जन्नत क्या है मेरे अजीज़ों, आज तक उसको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने उसके मिसल कोई चीज़ सुनी नहीं। हाँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो हमने सुना है जन्नत की नेमतें क्या हैं, वहाँ पर किस अंदाज से महल्लात तामीर हैं। एक एक महल जो जन्नतियों को दिया जाएगा, उसकी दीवारें एक सोने की ईंट से, एक चांदी की ईंट से इस तरह तामीर की गई हैं। ज़मीन मुकम्मल नरम ज़ाफ़रान से, और घर महलों के अंदर जवाहरात, याकूत, ज़मर्रद, लुलू और न जाने मरजान कौन कौन से कीमती पत्थरों से महल को सजाया गया है। एक छोटे महल की बात कर रहा हूँ। फिर हर महल के अंदर नहर जारी होगी। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो ऐसे बागीचे तुम्हें दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वो नहरें किस तरह की? उन नहरों के मुताल्लिक कहा गया है दूध से ज़्यादा सफ़ेद पानी और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, और जो उससे पानी पी ले वो कभी प्यासा ना होगा। ला नज़्मअ बअदहु अबदा, उसके बाद कभी प्यास ना लगे अगर उससे दुनिया में एक किसी को पिला दिया जाए। वो जन्नत की नहरें, एक एक का सब, एक एक जन्नती इन सब चीज़ों का मालिक है। फिर उसके बारे में सूरह वाक़िया में मिलता है ये कैसे बैठे होंगे जन्नती। कुरान पाक सूरह वाक़िया पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। थुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। सरीर यानी दीवान लगाए होंगे, उनके गद्दे बिछाए गए होंगे बहुत ही आला किस्म के। पूरी दुनिया के बादशाह मिलकर वो दीवान नहीं खरीद सकेंगे। उनके पास उस तरह का दीवान कभी आया नहीं होगा। जन्नतियों को बिठाया जाए, एक जन्नती उस पर मसहरी पर बैठे होगा। मुत्तकीईन, टेक लगाए बैठे होंगे। ये जन्नत के अहवाल बयान हो रहे हैं। टेक लगाए बैठे होंगे और आमने सामने होंगे दूसरे जन्नती भी। दूसरा जन्नती उस तरफ है, एक जन्नती इस तरफ है, आमने सामने होंगे। यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून, वहाँ खूबसूरत लड़के खिदमत के लिए मामूर होंगी। वह हूरुन ईन का अमसालिल लुअलुइल मकनून, और अल्लाह फरमाता है बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें ऐसी जैसे कि चमकदार मोतियों की तरह। एक एक जन्नती को 70-70 हूरें खिदमत में दी जाएंगी। वहाँ पर क्या है? न बीमार होना है, न सर दर्द आना है, न बुखार, न सर्दी। जन्नत में न गम है, न किसी चीज़ का खौफ है। खौफ किस चीज़ का होता है? मरने का होता है। मौत तो आनी नहीं है। कोई चीज़ चली जाएगी, फौत हो जाएगी तो उसका गम है, वो चीज़ होना नहीं है वहाँ पर। डर बीमारी का है, बीमार होना नहीं है। फिर प्लस कभी ऐसा हुआ कि पेट दर्द से आदमी बेचैन होता है, बेकरार होता है। जन्नत में न कभी किसी को पेट दर्द होना है, न किसी को तहारत इस्तिंजा पकाने की हाजत होनी है, क्योंकि वो नूरी जगह है। जो खाएगा वो नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, उसका फजला नहीं। नूर का फजला नहीं होता, कचरा नहीं होता। तो जन्नत में किसी चीज़ की फिक्र नहीं। इसीलिए कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर किसी चीज़ का खौफ होगा, ना किसी चीज़ का गम होगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जन्नत की चाहत रखो। इससे बढ़कर के क्या है? जन्नत में एक महल कैसा दिया जाएगा पता है? जन्नत फुल हो चुकी होगी, फुल हो चुकी होगी। सबसे आखिर में एक बंदा आएगा, हिसाब देते 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 ज़माना गुजर गया। जन्नती जन्नत में जा चुके, सबका फैसला हो गया। लास्ट आने वाला, सबसे आखिर में आने वाला जन्नती पता नहीं कितने 100 साल बाद आएगा। बख्शिश हो गई, उसकी सजाएं खत्म हो गई, उसे भी निकाल करके लाया गया। जन्नत में वो आया, देखा सारी जन्नत भरी हुई, सबके महल्लात लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, एंट्रेंस पर सीधे ही आते ही बड़े बड़े महल्लात और सबके नाम लगे हुए हैं। ये हसरत से देखने लगा, मैं बहुत ताखीर से आया, मुझे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे आखिर में आने वाला जन्नती, तो वो जन्नत में अंदर आएगा, रब तबारक व तआला से पूछेगा कि मौला मेरी जगह है या नहीं जन्नत में। रब तबारक व तआला फरमाता है जन्नत में उस बंदे से पूछता है तेरी क्या ख्वाहिश है। जन्नत में ये महल्लात सबको जो दिए गए वो कितने बड़े होंगे, मैं अंदाज आपको बताता हूँ। उस बंदे से पूछा गया, वो बंदा कहता है मेरे लिए कोई जगह है या नहीं।
اللہ تعالیٰ فرماتا اے بندے تو دنیا سے آیا, دنیا میں رہا, زمین پر رہا, زندگی گزارا, وہاں سے آیا, اب تیرے لیے جنت ہو گئی. پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ اللہ اکبر. جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں؟ وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا, مولا اتنا بڑا محل, اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے. رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں؟ دگنا, دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی. وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں. وہ اش کرنے لگا, مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے. پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا, سب سے اخیر میں آیا, پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا کر کے اسے محل دیا جائے. یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے, جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے, اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. وہ کتنی بڑی ہے, کتنی چوڑی ہے, نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا, نہ حساب میں آ سکے گا. جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں. اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے, کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا. پھل کھانے کی خواہش, وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے. اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے. ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے. تو جنتی ہو سکتا ہے سبحان اللہ, آپ نے بالکل سیب صحیح کھانے کی فرمایا. خواہش کی, لایا گیا. بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی, پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی. پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی, تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی. تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے, جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا. اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے, وہ اتو متشابہا, بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن تم کھاؤ جو تمہارے من میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے. جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں. پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لیے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے, سیر کرے, وہاں کی جنت کی نعمتوں کو دیکھے. جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لیے تیری اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں. اسے لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء, ان کے پاس جنتی کو لے جایا جائے گا. میرے عزیزوں وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو, غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو. جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرض سے تم جنت میں تفریح کے لیے, سیر کے لیے نکلے ہوں گے. یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں, مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں. لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا, جنت میں سیر کرتا رہے گا. وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد رسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں. کہا جائے گا لے جاؤ. وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ, لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے, ہر ایک کو دیکھیں گے. پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی, اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے. اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا. اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے, مولا کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے. کہیں گے مولا تیری حمد, تیری ثنا, تیرے حبیب کی تعریف.
دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے، بچتے تھے، اپنے کانوں کو بچاتے تھے. جنت میں انہیں سنایا جائے گا. کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ. اللہ تعالیٰ کے حمد کی، توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی. جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے. ہاں، اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے. 100 سال گزر جائیں گے. پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں، اور بھی ہمیں سنایا جائے. پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی. داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے. جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر. تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں. داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے 100 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا. پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، تم سیراب ہو گئے. جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے، اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے. مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا. اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو، طلب رکھو. ایسے نہیں کہ یہاں پر 4 دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا. یہاں تم گھوم پھر کر کے خوب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر لیے تو کتنا کر لو گے، کتنا جی لو گے. مرنا تو ہے تمہیں، مرنا ہے. 70 سال 80 سال 100 سال جیو گے، اس کے بعد کیا ہے؟ موت تو آنی ہے. اور تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے دنیا میں. پتہ نہیں آج تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے. سردی موت کا سبب بنتی ہے، سر درد جو ہے بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچانک ختم ہو گئے. تو یہ دنیا تو ایسی ہے، تم کروڑوں کما کر کے بھی وہ عیش نہیں لا سکو گے. ہم نے دیکھا ہے، آپ نے قارون کی جنت سنی، قارون کے خزانے سنے ہوں گے، اور شداد کی جنت سنی ہوگی. شداد نے جنت بنا دیا تھا دنیا میں. جنت کا مطلب وہ سن سن کر کے اس نے بھی سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنا دیا، اندر باغیچے لگا دیا، نہریں جاری کر دیا. لیکن شداد اس جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکا، اس سے پہلے موت آ گئی، مر گیا. مرنے کا ٹینشن تو روز ہے تمہیں، آج جنت میں نہیں. یہاں اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا. بہت زیادہ اگر تم محنت کر بھی لے جاؤ گے تو چند دنوں کا عیش ہے تمہارے پاس. یہ مال، یہ متاع، یا عورتیں، یہ بچے. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والأرض ذلك متاع الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس چمکا دی گئی ہیں زینت کے طور پر. کیا؟ شہوت کی خواہش، عورتوں سے شہوت کی خواہش. اس کو انسان سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا میں، سب سے اچھا عیش ہے. عورت اچھی مل گئی، خوبصورت. بہت سارے لوگ آدھی زندگی عورت کے پیچھے ہی برباد کر چکے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہماری آدھی زندگی کا وصول ہو گیا. تمہیں پتہ بھی نہیں یہ تو جوڑے اللہ نے ویسے بھی تمہیں دیے ہوئے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور اس پر سر کھپانا صبح سے شام، شام سے صبح. بیچارہ پریشان ہے ایک عورت کی خاطر. ہم دیکھتے ہیں اکثر نوجوانوں کی زندگیاں اسی میں ختم ہیں. وہ اسے محبت سمجھتے ہیں، اسے عشق سمجھتے ہیں. دیوانوں، یہ جسموں کے ملاپ کو محبت اور عشق کہاں کرے ہو. محبت اور عشق ایک بہت ہی مقدس الفاظ ہے، مقدس الفاظ ہے. ہاں، صرف آدمی اپنے جسمانی سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے محبت کا نام دے رہا ہے. محبت کیا ہے؟ محبت تھوڑی نہ ہے. عورتوں کی خواہش میں آدھی زندگی ختم ہوئی. یہ وہی لوگ تو ہیں جو شادی سے پہلے نہ جانے کتنے راتیں جاگتے تھے، پوری رات بات کرتے تھے. پتہ نہیں کتنے وعدے، معاہدے، ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے. شادی کے 8 دن کے بعد پھر زندگی چینج ہے. ہو سکتا ہے چند مہینے اچھے بتا لیے ہوں،
اس کے بعد تو اب فون پہ بھی بات نہیں کرتا, گھر پہ بھی بات نہیں کرتا. جو گھنٹوں بات کرتا تھا, ہو گئی محبت ختم ہو گئی, عشق کی داستان ختم ہو گئی. سبحان اللہ. کہاں ہے جو تم پہلے اس کے لیے وعدے کرتے تھے, اب کہاں ہے؟ میرے عزیزو, جسموں کے ملاپ کو جو تم نام دے رہا ہو, اسی کو قرآن کہتا ہے حب الشہوات من النساء, عورتوں سے شہوت پوری کرنے کی خواہش ہے, یہ خواہش ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبنین, اور بیٹوں کو, بیٹوں کے ذریعے سے آدمی فخر کرتا ہے دنیا میں. میرے اتنے بیٹے ہیں, میں اس کے اتنے بیٹے ہیں. عربوں میں بھی یہی تھا, بیٹے پیدا ہوں تو اس پر فخر کرنا. دنیا اس پر فخر کرتی ہے, اسی کو مال سمجھتی ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور سونے چاندی کے زیورات, اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے ہمارے پاس, بہت مال ہے. یہ عورتوں کی عادت ہے, وہ اسی ہوڑ میں لگی رہتی ہیں پوری زندگی. بڑھاپا آ گیا, بال سفید ہو گئے, بوڑھی ہو گئیں, لیکن سونے کی ہوس نہیں گئی. ابھی بھی کان کی بالیاں چاہیے, چوڑیاں چاہیے, نتھنیاں چاہیے, چاہے وہ قبر میں جانے سے ایک دن پہلے بھی کیوں نہ ہو. اور اماں جی سونا کسی کو دے دیں گی؟ نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے جان سے زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتی ہیں. یہ سونا, اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیاوی متاع ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو. سونے اور چاندی کے زیورات, اندازہ بھی نہیں یہ قبر میں جاتے ہی سانپ بن جائیں گے یہ. ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ, جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو خزانہ کیا, جمع کیا, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, فبشرهم بعذاب علیم, اللہ فرماتا ہے حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں, کیا کیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکا کر کے ان کی پیشانیاں, ان کے پیچھے کا حصہ, ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا. یہ سونا چاندی کی ذخیرہ اندوزی پر. ہاں زکوٰۃ دے دیا ہے تو پھر 100 تولے بھی پہنے رہو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس کا حق ادا کرتے ہو تو پھر جتنا رکھنا ہے رکھو. 3 چیزیں. اور اللہ فرماتا ہے والانعام والحرث, سواریاں, ایک سے ایک سواریاں لینا, انسان اس پر فخر کرتا ہے. عربوں میں بھی تھا, پہلے بھی تھا, آج بھی. وہ گھوڑے لیتے تھے, اونٹ لیتے تھے, آج تم مرسیڈیز اور آڈی پہ فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی بڑی کاریں آ جائیں. سیم ہے زمانہ. اونٹ اس وقت مہنگی سواری تھی, آج تمہارے لیے مرسیڈیز ہے. ان مہنگی سواریوں پر فخر کرتے ہیں آج. اور پھر اس کے بعد والحرث, اور کھیتی باڑی, جائیداد, زمینیں. تمہارے پاس کتنی ہے, تمہارے پاس کتنی ہے؟ آج کے زمانے میں اس پر بھی فخر ہے نا. ہمارے پاس کئی لوگ تعارف بھی ایسے ہی کرواتے ہیں, انٹروڈکشن, حضرت یہ فلاں صاحب ہے, ان کے 20 ایکڑ جگہ ہے. ہاں 20 ایکڑ جگہ ہے, اسی پر ان کا پورا انٹروڈکشن ہوتا ہے, تعارف ہوتا ہے. یہ بعد میں کہا جائے گا کہ یہ مرد ہیں, یہ انسان ہے, یہ مسلمان ہے. پہلے ہے کہ ان کی 20 ایکڑ جگہ ہے. یہ فخر ہے. دنیا میں انہی چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب دنیا کا متاع ہے. واللہ عندہ, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, اے محبوب آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر کیا ہے تمہارے لیے؟ ان سب سے, یہ جو چیزیں جو تم فخر کر رہے ہو, ان سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. 3 چیزیں اللہ نے فرمایا. تم اگر صبر کر لے جاؤ, یہاں پر وہ باغیچے دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہاں کی ہوائیں مست, اور کیف و انبساط کی وہ خوشبوئیں تمہیں مست کر دیں گی. پھر کیا ہے؟ وازواج مطہرۃ, پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی, پاکیزہ بیویاں جنت میں. ان کے بعد پھر تمہیں خواہش بھی نہیں ہوگی دوسروں سے. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا دی جائے گی. مولا اگر راضی تو پھر کیا چیز چاہے تمہیں, ساری چیزیں تمہاری ہے. اسی لیے میرے عزیزوں خلاصہ میں اس تفسیر کا اس بات پر کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا. اتنی بڑی نعمت جو تمہارے لیے اللہ نے وعدہ کیا وہ بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. بلکہ تمہاری آنکھیں بند ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ
اگر تم سے راضی ہوا تو جنت میں تمہارا ٹھکانہ بھی دکھا دے گا۔ دو بھائی تھے، اللہ دو بھائی تھے، سبحان اللہ۔ شارح مسلم نے ان کا نام لکھا ہے، ایک کا نام ربعی تھا، ربعی بن حراش، اور دوسرے ربیع۔ دونوں طائف کے بزرگ ہیں، محدث ہیں۔ دونوں بھائیوں میں ایک بار تکرار ہونے لگی، کسی بات پر بحث ہو رہی تھی، اور دونوں نے قسم کھا لیا آج کے بعد ہم ہنسیں گے ہی نہیں، نہ ہنسنے کی قسم کھائے۔ اور کب تک نہیں ہنسیں گے؟ دونوں نے کہا، دونوں کی بحث یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے اعمال کیا جنت میں جانے تک لائق ہیں؟ تم کس طرح کے اعمال کر رہے ہو؟ دوسرے نے کہا تمہارے ہیں اس لائق ہیں؟ تو دونوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن آج کے بعد سے، چھوٹے بھائی نے کہا میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک جنت دیکھوں گا نہیں، جب تک جنت نہیں دیکھوں گا تب تک ہنسوں گا نہیں۔ بڑے نے کہا ٹھیک ہے، یہی قسم میری بھی، میں بھی اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک جنت نہیں دیکھوں گا۔ زندگی ان کی ایسی گزری کہ انہوں نے مسکرایا بھی نہیں اس قسم کے بعد۔ اور شارح مسلم نے لکھا ہے، اس میں چھوٹے بھائی حضرت ربعی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، اور لوگ آئے، اس وقت علماء تھے، محدثین تھے۔ جب انتقال کے بعد، اعلان کے بعد، ان کو غسل دینے کے لیے لے جایا گیا، تو غسل کے تخت پر جب رکھا گیا تو بڑے بڑے علماء نے غسل دیا، غسل دے کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے وہ تخت پر ہنسنے لگ گئے، تخت پر، غسل کے تخت پر ہنسنے لگے۔ لوگ ڈرے کہ زندہ تو نہیں؟ لوگوں، ان کے بڑے بھائی نے کہا زندہ نہیں ہے، وہ اپنی قسم پوری کر چکا ہے۔ دوسرے بڑے بھائی حضرت ربیع جو تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، پھر جب قبر میں رکھا گیا تب وہ ہنسنے لگے۔ سبحان اللہ، بالکل بزرگوں نے صحیح فرمایا ان دونوں نے قسم کھائی تھی اس وقت تک ہنسیں گے نہیں جب تک جنت دیکھیں گے نہیں۔ چھوٹے نے غسل کے تخت پر جنت دیکھ لیا، بڑے نے قبر کی گود میں جنت دیکھ